मुस्तनद और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबरों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल की हैं। दिलचस्प बात यह है कि नैब ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह समाअत के बाद अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। नाज़रीन, अब अगला मरहला इन सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों के फैसले का होगा। इस हवाले से भी नैब का रवैया नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नैब के बदले हुए रवैये पर जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करने पर मुतमिन है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब ने 25 सालों से अंधी मचा रखी है। नाज़रीन, आज जहां सियासी मुखालफिन की तरफ से नवाज शरीफ को खुसूसी रिलीफ मिलने की बातें हुई और परवेज़ इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है, वहीं नैब के मौक़िफ़ और रवैये पर मुतअद्दिद सवालात भी उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई नैब इस वक्त नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए सहूलत कारी कर रहा है? क्या इस रवैये की वजह से नवाज शरीफ को मुस्तकिल रिलीफ मिल जाएगा? इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल है, वो कुछ यूँ होगा कि नैब का बदला रवैया, क्या फैसला नवाज शरीफ के हक में आने के इम्कानात बढ़ गए हैं? मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि नैब का एक रवैया, इससे पहले नैब को लेकर हमेशा यही बात होती रही कि इस इदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। वो कोई भी हुकूमत है फिर उसको मकाफात अमल भी कहते हैं, फिर जब वो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त वो गलत कह रहे होते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो वो इसी इदारे को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आज की ही बात करें, नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें बहाल हुई, आप नैब के बदले हुए रवैये को बदला हुआ समझेंगे? आप समझते हैं कि अब क्या सियासी असरात मुरतब होंगे? क्योंकि हम पॉलिटिकल एंगल से बात कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत पर। हम हर एतबार से बात कर सकते हैं, हमें क्या मसला है जी। एक जो अदालत में जो डिस्कशन हुई उस पर एक फैसला आ गया ना कि अपीलें बहाल हो गई हैं, तो होनी थी। हमेशा से एब्सकॉन्डर जब सरेंडर करते हैं तो कानून अपना काम शुरू कर देता है। मियां गुल औरंगज़ेब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने 2 दिन पहले भी सवाल उठाया था, आज भी उन्होंने सवालात किए। जाहिर है कि उन्हें बदलते हुए रंग नज़र आ रहे थे नैब के, कि कभी सजाएं और अब वो कहते हैं ना हमें अरेस्ट चाहिए, क्योंकि हालात बदल गए। उस वक्त की रजीम की ये ख्वाहिश और कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट से लेके एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट तक के नवाज शरीफ को कोई रिलीफ ना मिले, इतनी कहानी थी। आज हालात बदल गए, जब स्टेट को ज़रूरत पड़ी है और उन्होंने, मरियम नवाज तो बहुत पहले बरी हो गई थी, कैप्टन सफदर बरी हो गए थे, क्वेश्चन तो कोई बचा नहीं था, सिर्फ ये था। और जवाब दिया था नैब ने उस वक्त भी कि हमारे पास नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैट्स की मलकियत का कोई सबूत नहीं है, तो रोक दिया गया था उस वक्त कि ठीक है, जब वो आएंगे तो देखेंगे। और अल अज़ीज़िया में जज अरशद मलिक ने खुद मान लिया था कि उनसे एक कंप्रोमाइज वीडियो दिखा के ये फैसला लिखवाया गया था। ये चीज़ें सामने आ गई, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने जज के बारे में तो फैसले करा दिए सारे, वो नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो सलूक जज साहब के ज़रिए किया गया, कहा कि जब इनकी अपीलें सुनेंगे तो फिर हम उस वक्त हाई कोर्ट फैसला कर ले। तो अब हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस खत्म या ये वापस नैब के पास जाएगा और एहतसाब अदालत में। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरह बदलते हैं कि पीटीआई, जिसका हर जलसा मौलाना फजलुर रहमान पे तबर्रा शुरू करने से होता था, आज मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी हुई, मगर उन्होंने वहाँ नमाज अदा की, असद कैसर और बाकी वफद ने, क्योंकि कोशिश शुरू हुई है कि एक नया पीडीएम बना लिया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, मौलाना भी हो, उनकी इक्तदा में मुक्तदी पीटीआई हो और इलेक्शन की डेट और अपने लिए रास्ता चुना जाए। बस राजनीति का खेल है ना, आप इसे और क्या कहेंगे कि ये है सियासत हमारे मुल्क की। अभी आप 3 दिन से यहाँ पे चल रही है, 4 दिन से, जी नवाज शरीफ कंप्रोमाइज हो गए, वो डील करके आ गए, ये क्या होने जा रहा है? देखा कि 4 दिन की वो जो गुजरी है कि जी अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा। खान साहब को अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला भी सुना दिया है, अभी फयाज साहब हमारे रिपोर्टर जो है वो बीपर भी दे रहे थे उस पर कि जी वो केस जारी रहेगा साइफर का। नजर आ रहा है ना, जैसे उस वक्त तोशा खाने पे सजा नजर आ रही थी तो उन्हें पीडीएम पहली दफा याद आई थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि बातचीत के लिए तैयार हूं।
تو اب وہ محمد علی درانی صاحب کو بھی ہائر کیا گیا ہے, وہ بھی جا رہے ہیں, وہ ہمیشہ سے اویلیبل ہوتے ہیں, وہ ریپروچمنٹ کی بات کرتے ہیں, بڑی ٹھنڈی بات کرتے ہیں, لیکن جو مقتدرہ ہے وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے کہیں نہیں بات کر رہے. ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, تمام سیاسی لوگوں کو بات چیت کا رستہ اپنانا چاہیے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ اگر یہ الگ کھیل کھیلنے کی بجائے ایک الیکشن کی بات اور پاکستان کے مستقبل میں یعنی سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے اگر کچھ چیزوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مقتدرہ کو آپ اپنے ساتھ اس بات پہ راضی کر لیں کہ جی ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ رستہ دیا جائے گا, لیکن آپ غلطیاں بھی مانیں گے, آپ کا جو قصور ہے ان کی سزائیں بھی ملیں گی. اور جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اپنے چیئرمین سے پیچھے ہٹ کے کہ ان سے اختیار لے لیں, لیکن یہ سارا اختیار اور یہ سب کچھ تب کہانی بنی جائے گی جب عمران خان اس کو اوکے کر دیں گے, کیونکہ وہ ویٹو تو وہی کر سکتے ہیں, اور ان کا جب دل کرتا ہے وہ پہلے بھی الیکشنوں کی ڈیٹ 20-21 مئی کی بن رہی تھی, انہوں نے 25 مئی شروع کر دیا, 25 جولائی ہونے لگا تو انہوں نے اس وقت انکار کر دیا, 9 مئی کے بعد صورتحال پھر ایک دفعہ ہاتھ میں آ رہی تھی, نہیں مانے. اب بھی دیکھتے ہیں راستہ سیاست کا بات چیت سے نکلتا ہے, یہ جتنی جلدی کوئی سمجھ لے اتنی جلدی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. نواز شریف کے کیسز کا خاتمہ بالکل سامنے کی بات ہے. صحیح جی. ایاز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ناانصافی کا خاتمہ ہوگا پاکستان ترقی خوشحالی کی طرف بڑھے گا. مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لاڈلا پلس کا سلوک ہو رہا ہے, بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے, اور آپ کے خیال میں اب کتنے امکانات ہیں کہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آئے گا, اور اس کے بعد آپ ان کی سیاسی جو اثرات ہیں ان کی سیاست پر کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا فیوچر پولیٹیکلی؟ دعا یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا میرا امتحان لے رہی ہیں. فیصلہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے, نظر آ رہا ہے, کمال کر رہی ہیں. مجھے تو بلکہ اس چیز پہ وہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیوں میرے قائد کا وقت ضائع کرتے ہیں, انہیں عدالت تک آنا پڑتا ہے مری سے. بھائی ان سے کہہ دیں کہ بھائی آپ بیٹھیں سکون سے, جب چیزیں طے ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ بات تو سیدھی ہے نا کہ جب بات چیت سے راستہ نکلتا ہے تو وہ راستہ تو نکال چکے ہوئے ہیں. اس لیے وہ میرے قائد چونکہ آپ کو پتہ نا کرکٹ کے بھی بڑے شوقین ہیں, کرکٹ کھیلتے بھی رہے ہیں, اور وہ کرکٹ جب باغ جناح میں کھیلا کرتے تھے تو اور ہی ان کا رنگ ہوا کرتا تھا. کم از کم 50 یا 100 سے پہلے آؤٹ نہیں ہوا کرتے تھے. وہ میرے کولیگ ہوا کرتے تھے, گورنمنٹ جاب میں کچھ عرصہ کی بھی ہے, وہ احسن رانا ان کا نام, امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو وہ یہ شکور رانا فیملی جو ہے نا ان میں سے تھے وہ. اچھا. تو وہ ایک میچ تھا جمخانہ کے خلاف, ڈی ایم جی کے افسر تھے, نوکری چھوڑ گئے, شہباز شریف کے پی ایس او تھے. نہیں, یہ احسن رانا میرے دوست ہیں. یہ آپ نہیں جانتے ان کو, رانا صاحب سارے رانے ہم نہ جانتے یار. کیویں ہو سکتا ہے کہ سارے رانے جانتے ہو, ڈی ایم جی دا افسر بھی سی, اور کچھ راجپوت اسی لکا کے بھی رکھے. نہیں اسی جانتے ہیں, جڑا راجپوت اصلی ہوئے گا سانو جانے گا, اسی انہوں جانا. اسی کچھ لکا کے بھی رکھے ہیں, ساڑھے تک بھی رہنے دیو کچھ نو. جناب دی مہربانی, کچھ چیزیں چھپانی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ چونکہ میڈیم پیسر تھے تو پورے انہوں نے اپنے رن اپ سے بال کی, اور پہلی بال پہ یہ گستاخی ہو گئی, مڈل سٹمپ اڑ گئی, امپائر نے نو بال دے دی. انہوں نے کہا یار نو بال کس چیز, نہ اوور اسٹیپ کیا میں نے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے. کہتا ہے بھائی نو بال اس لیے کہ آہستہ آہستہ گیندیں کرانی ہے, کم از کم 50 کے بعد سوچنا آؤٹ کرنے کے بارے میں. تو میرے قائد تو اس طرح کی سیٹنگ کے بعد آیا کرتے ہیں میدان میں, اس پہلے نہیں اترتے. وہ سارے میچ وہ کھیل رہے ہیں جو وہ جیت چکے ہوئے ہیں, وہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ یہ وکٹری ان کی ہے. اس لیے آپ بھی اپنا وقت ضائع کرتی ہیں روز اس طرح کا سوال رکھ کے. یہ جج حضرات میرے قائد کا وقت ضائع کرتے ہیں. بھائی ایک دفعہ اناؤنس کر دیں کہ جی فلاں کیس بتائیں کون کون سا ہے, اور اس میں ایک دفعہ بتا دیں کہ یہاں ہم نے زیادتی کی تھی, غلطی کی تھی. وہ پروسیکیوٹر کو بیچارے کو ایسی بلا وجہ گستاخی پہ مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, نیب کے پروسیکیوٹر کو, کہ آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بیچارے اور کیا کہیں یار, وہ جب گھر سے طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بار بار پوچھتے ہیں. تو یہ وطن عزیز ہے, اللہ کے فضل سے ایسے یہاں چیزیں چلتی ہیں. آج میرے قائد ہیں, کل ہو سکتا ہے کسی کا لیڈر ہو یہاں کھڑا ہو, اس کو یہ ریلیف مل رہا ہو. بہرحال آپ کو خوش ہونا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے اس سچویشن کو. بہرحال کل کے میچ کے بارے میں آپ بتائیں مجھے, کون جیت رہا ہے پاکستان یا ساؤتھ افریقہ؟ میں تو آف دا ریکارڈ بھی آپ کو بتا چکی ہوں شو سے پہلے کہ کل پاکستان جیتے گا, لیکن پھر آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میری پیش گوئی میں منڈے کو اس چیز کا ہاں وہ ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ الیاس صاحب کی والدہ کا انتقال. یہ ہے کہ آپ کی پیشین گوئی دل چاہے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے, لیکن لگتا کچھ نہیں. چلے دیکھتے ہیں عامر صاحب. اچھا, الیاس صاحب کی والدہ انتقال کر گئی ہیں, جو کہ ہمیں آغاز میں کہنا چاہیے تھا, معذرت. بڑا افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے.
اور یہ اسی طرح سے زندگی کا سفر ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور امید کرتے ہیں کہ ایاز صاحب صبر کے ساتھ الیاس صاحب یہ کام لیں گے اور ان کی فیملی بھی، اور وہ واپس جوائن بھی کریں گے۔ چلیں جی شو کی طرف آتے ہیں۔ حافظ طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ کے سخت جان کے پاس کیا خبریں ہیں؟ ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کے قائد، بڑے قائد کا بھی، عدالتوں کا بھی، اور ہم بھی ظاہر ہے یہ سوال رکھتے ہیں اور ہمارا بھی، تو کیا ان کے حق میں آنے کے کتنے امکانات ہیں فیصلہ، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کے آنے والے دن؟ جی حافظ طاہر صاحب۔ اچھا جی آڈیو ایشو ہے۔ فیصل صاحب یہی سوال آپ سے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی بھی عدالتیں جو ہے، ماضی میں بھی عدالتوں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، اب بھی عدالتیں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ سزا پہ اپیل کا بھائی اب سزا ہی ختم کریں نا ڈائریکٹ، اتنے مسئلہ کیا آپ کو؟ اب لوگوں کو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی جلدی پڑی میں چیزوں کو الجھا رہے ہیں، جلدی نمٹائیں الیکشن کی بھی میں خیال اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور آڈیو لیول بڑھا دیں، غالب امکان یہ کہ آپ کا موقف بھی صحیح ہوگا کہ نواز شریف کے ساتھ ماضی میں 2018 میں 17 میں عدالتی زیادتی ہوئی، ایک قانون کے تحت ان کے خلاف جو عامر صاحب بولتے ہیں کہ کالا قانون لے کر آئے اور اس کے تحت نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، سب کچھ غلط ہوا ہوگا، سب کچھ ماورائے آئین ہوا ہوگا، ماورائے قانون ہوا ہوگا، ماورائے قانون ہوا ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، جب یہ ریاست اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اس ملک کا طبقہ ہے جو دانشور طبقہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، موجودہ جو قانون دان ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو بھائی ان ججوں کے خلاف بھی کارروائی کریں نا، ان ججوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کر سکے۔ یہ کون سا جواز ہے؟ کیونکہ ماضی میں غلط ہوا تھا، اس لیے اس غلط کو ہم صحیح کرنے کے لیے اب ہم غلط کرنے پہ مامور ہیں۔ یہ مطلب کوئی لاجک ہے؟ آج جو غلط ہو رہا ہے، جب آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ماضی کی غلطی کو درست کرنے کے لیے آج ہم غلط کر رہے ہیں، تو آج کے آپ کے غلط کام کو درست کرنے کے لیے کل سے کوئی غلط کام کر رہا ہوگا، یہ تو پھر ایک ایسی چین بن جائے گی، ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ تو تا قیامت پھر چلتا ہی رہے گا، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ عبرت بنائے نا آپ، جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ سیاسی لوگ تھے، چاہے وہ سرکاری لوگ تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ سے تھا، جن لوگوں نے بھی ماورا آئین کام کیا ہے، ماورا قانون کام کیا ہے، اور اس معاملے پہ سب کو ایک ہونا چاہیے کہ تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے نا۔ کہیں تو آپ نے اس سلسلے کو سٹاپ رکھ کرنا یا نہیں کرنا، یا تاکہ احمد آپ نے اسی سلسلے کو چلانا ہے کہ کیونکہ ماضی میں غلط کام ہوا تھا اس لیے اس غلط کام کو درست کرنے کے لیے آج ہم غلط کام کرنے پہ مامور ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح تو کبھی بھی آپ پاکستان کی سمت کو درست نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ خود بھی نواز شریف صاحب کے بھی شائن نشان نہیں ہے۔ اگر آپ کی منزل اور منشا سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنا ہے، وہاں تو آپ داخل ہو گئے، وہاں تو آپ پہنچ چکے ہیں، لیکن جس طریقہ کار سے آپ پہنچے، یہ طریقہ کار یہ خود آپ کے لیے آنے والے دنوں میں جو ہے نا مشکلات کا سبب بنے گا۔ یہ طریقہ کار جو ہے آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اپنے ماضی کے تجربے سے سمجھیں کہ جو لوگ بھی مینجمنٹ کرتے ہیں ان کی شفٹیں ہوتی ہیں، یہاں افسر تبدیل ہوتا ہے، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں افسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، افسر ریٹائر ہوتا ہے، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی ادارے کے پاس اس ملک میں سیاست کا بھی ماسٹر پلان نہیں ہے کہ 50 سال تک سسٹم کو لے کے چلنا ہے، یہاں روز کی پالیسیاں روز بنائی جاتی ہیں۔ یہ جو آج طریقہ کار آپ کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، طریقہ کار آپ کے لیے گلے کا توق بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ بہرحال اگر آپ نے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے تو کریں۔ آپ کی واہ واہ کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، بولنے کیا کمال ہو گیا، بالکل حق پہ فیصلہ آ رہا ہے، یہی حق بنتا تھا۔ جی جی، اگر آپ اس واہ واہ سے خوش ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ واہ واہ جو ہے نا کل آپ کے لیے عذاب بنے گی۔ جی حافظ طاہر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے سوال رکھا، آڈیو ایشو آ گیا، آپ کا سخت جان بڑی بڑی خبریں لاتا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی بڑی تاخیر سے انصاف ملا ہے، نون لیگ کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس کا بھی ٹائٹل مل چکا ہے، تو اب یہ جو نیب بھی اب کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ گرفتاری چاہیے، سب اچھا ہے، اب آپ کے خیال میں کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کیس کو لے کر نواز شریف صاحب کی سیاست پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو مسلم لیگ نون میں ایک جان پڑے گی، اور نواز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے میرا خیال ہے مسلم لیگ کی تاریخ میں
اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جتنا یعنی یہ جو موجودہ مسلم لیگ ہے 1987 سے آج تک جتنا بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے یہ ہمیں ماننا چاہیے. ہم مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا جلسہ بڑا تھا یا نون کا, لیکن نون مسلم لیگ کے جلسوں میں سب سے بڑا جلسہ تھا. اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں کیسوں سے, وہ دیکھیں نا وہی نیب جو کہتی تھی ان کو پکڑیں, وہی نیب جو ان کو پانی نہیں دینے دیتی تھی, کھانا نہیں دینے دیتی تھی, اسی نیب نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی عدالت جس عدالت نے انہیں سزا دی وہ عدالت ان کی ضمانت لے رہی ہے. تو بھئی ہم تو عدالت کو جو ہے آپ مان لیں جو عدالت کر رہی ہے. عدالت نے اگر کل ٹھیک کیا تھا تو آج بھی ٹھیک کر رہی ہے, اور اگر عدالت نے کل غلط کیا تھا تو عدالت نے آج جو کچھ کیا ہے پھر یہ بھی غلط ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں یہ نظام چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ نظام کوئی قانون پہ, انصاف پہ یا کوئی اقدار پہ تھوڑا مبنی ہے. ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ تو ابھی جو کہہ رہے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہی ہے. وہ میں نے پیچھے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جیسے ان کو سزا ہوئی ویسے ہی ان کو جو ہے آنے کی اجازت مل گئی, جیسے ان کو سزا ہوئی ویسے ہی اب ضمانتیں ہو رہی ہیں. اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ ملک کے اندر کوئی ایک ضابطہ بنا دیں, احتساب کرنا ہے اس کا بھی کوئی ضابطہ بنا دیں, معافی دینی ہے اس کا بھی کوئی ضابطہ بنا دے. دنیا نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر امیر محمد بن سلمان نے نہیں کیا, 57 دن کے اندر انہوں نے کر کے جو کرنا تھا کر کے فارغ کر دیا. آپ کے ہاں 12 سال کیس چلتے ہیں, 12 سال بعد آپ کہتے ہیں باعزت بری کیے. میرا تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان کیسوں کے اوپر جو اربوں روپیہ قوم کا لگا ہے وہ کس سے وصول کرنا ہے؟ صحیح قوم یہ سوال نہیں ہے میاں صاحب بری ہو گئے یا زرداری صاحب ہو گئے یا عمران خان صاحب پہ. میرا یہ سوال ہے کہ قوم کا اربوں روپیہ پیسہ ان کیسوں پہ جو لگا ہے وہ کس سے لینا ہے قوم نے؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ ان کو پکڑا جائے, ان سے کہا جائے کہ بھائی لاؤ وہ قوم کے پیسے واپس کرو جو تم نے احتساب کے نام پہ اور اس نام کے اوپر جو ہے تباہی مچائی. اور کوئی کون سا احتساب ہے اس ملک میں؟ کوئی ہے صحیح احتساب؟ کوئی نظام ہے صحیح؟ ماں سوائے پاکستانی فوج کے کہ جو ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, اس کے علاوہ کون سا احتساب ہے یہاں پر؟ انتقام ہے, ہر کوئی دوسرے سے لیتا ہے, سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے, ریئل احتساب ہو جائے, یہ سارے بیٹھے جو کرنا ہے ایک بار کر لے اور اس کے بعد قوم کو آگے, ملک کو آگے جانے دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن قوم پہ ان کا حق ہے, قوم کا ان پہ حق نہیں ہے. تو قوم کے پیسے یہ استعمال کر سکتے ہیں, ان کا پیسہ قوم استعمال نہیں کر سکتی. حافظ طاہر صاحب, نوید صاحب یہ نظام پر ہم بارہا بات کرتے ہیں. اب اس مثال پہ نیب, یہی نیب تھا جو حافظ طاہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی بھی صحیح, اسے بڑی جلدی تھی ان لوگوں کو اندر بھی ڈالنے کی, پھر کھانوں پہ اعتراض, اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب وہی نیب ہے, اس کو کسی قسم کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نوید صاحب؟ تو میرے خیال میں صرف نیب کے تیور جو ہے وہ نہیں بدلے ہوئے, تیور پورے نظام کے بدلے ہوئے, پورے سسٹم کے بدلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح سے ایک جو ہے نگران حکومت پنجاب کی وہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر رہی ہے. وہ نگران حکومت, اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کوئی یہ پوچھے کہ آئینی اعتبار سے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور پھر کیا جو ہے اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اس طرح سے کنوکشن جو کہ ایک جو کرپشن کے کیس کی کنوکشن ہے, کیا پیٹی ڈسپیوٹ کی کنوکشن اس کے اختیار میں ہے, یا اس طرح کے جرائم کی کنوکشن کو اور سنٹنس کو سسپینڈ کرنے کی ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس اختیار ہے. تو یہ تو پورا سسٹم جو ہے اس کے انداز بدلے ہوئے ہیں. وہ تو ایسے لگ رہا ہے, اس دن وہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑا اچھا ایک کہا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر الیکشن کے اوپر یہ بلینز آف روپیز جو ہے وہ عوام کے, ہمارے غریب عوام کے, وہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تاج پہنائیں, انہیں تخت پہ بٹھائیں اور ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنائیں. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو لاڈلا بن گئے, یہ تو دیکھ لیں نا, انہوں نے جب انہوں نے قبولیت کی بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں نون لیگ کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ قبولیت
میں آپ جب ججز اور جرنیلوں کی جو ہے وہ احتساب کی باتیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو قبولیت نہیں ملے گی. آپ مقبولیت کی بات کریں گے تو آپ کو قبولیت نہیں ملے گی. اور ہم نے دیکھا کہ پہلا ہی جلسہ, جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ کیا انہوں نے, اتنا بڑا جلسہ کیا, اور وہاں انہوں نے یہ کھل کے بات کی کہ جی وہ ریونج کی, انتقام کی سیاست کی جو ہے وہ, تو ایک کھلا میسج دے دیا انہوں نے کہ انہیں قبولیت چاہیے, انہیں جمہور پاکستان نہیں چاہیے. انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جب انہوں نے مقبولیت کے اوپر انحصار کیا تھا تو ہم نے دیکھا مشرف کے دور میں جب وہ واپس آنے کی انہوں نے کوشش کی تھی تو کتنے برے طریقے سے ان کو جو ہے واپس بھیجا گیا تھا. اور ابھی جب انہوں نے قبولیت کے اوپر انحصار کر کے وہ آئے تو کیسا ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے جایا جاتا ہے, کیسے اتنا بڑا جلسہ کیا جاتا ہے, کیسے ان کی مرضی کی جو ہے ان کی اپنی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے, اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے قبولیت کو لے کے مقبولیت کو قربان کر کے انہوں نے تھوڑے سے قربان کر دیا ہے, اور تھوڑے سے سیاسی مفاد کے لیے انہوں نے اپنی سیاست قربان کر دی. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مفاد کے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے؟ بہرحال جی آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ کیا کس نے اپنی سیاست قربان کی ہے, کس نے بچائی ہے. ہونا تو وہی چاہیے جو ملک و قوم ریاست کے مفاد میں ہو, اور اگر سیاسی انتقام کو بھلا کر یہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھ جائیں اور معاملات کو آگے چلائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے, لیکن اپنے سیاسی مفادات کو سائیڈ پر رکھ کر معاملات کو آگے چلانا چاہیے. ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, بر وقت اور شفاف انتخابات, الیکشن کمیشن دونوں چیلنجز پورے کر پائے گا؟ یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا ہے, تاہم کوئی تاریخ نہ دینے کی وجہ سے اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. کل صدر عارف الوی صاحب نے نجی چینل کو انٹرویو دیا اور اس حوالے سے انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جنوری 2024 میں الیکشن ہوں گے. آج ترجمان الیکشن کمیشن نے صدر عارف الوی کے موقف کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں, الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا, اور حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد الیکشن شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. ناظرین, بر وقت انتخابات کے علاوہ الیکشن کمیشن کو ایک اور بھی چیلنج درپیش ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی فریقین کے لیے شفاف اور قابل قبول انتخابات کروانا, کیونکہ آئے روز کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ اعتراضات آتے رہتے ہیں. الیکشن کمیشن کہ انہی چیلنجز کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال ہے. آیا سب سے آغاز کروں گی, چونکہ جس طرح سے صدر عارف الوی صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا, ویسے بھی اور آپ کی بھی یہی پریڈکشن ہے کہ انتخابات اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن جو انہوں نے منتھ اناؤنس کیا اس میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں, کیونکہ دو بڑے چیلنج ہیں, ایک تو بر وقت ہونا اور دوسرا شفافیت جس کو کوئی مانتا نہیں ہے, آپ کے خیال میں یہ دونوں چیلنجز سے نمٹ پائے گا الیکشن کمیشن؟ یہ پھر دونوں چیلنجز میں آپ کی معصومیت بالکل جھلک رہی ہے بڑے خوفناک طریقے سے. چلے بھائی, جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قائد کو لائے اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے, تو پھر بر وقت ہو گیا اور شفافیت کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ تو آپ اس کو بھول جائیں, کیونکہ وہ بات ہی یہاں ہی ہوتی ہے کہ جی وہ الیکشن تو 2018 کو بہت حوالہ دیا جاتا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 میں پاپولیرٹی کے پیک پہ تھی پی ٹی آئی, عمران خان پاپولیرٹی کے پیک پہ تھا, لیکن اس وقت طے ہوا تھا قائد کو تیسری بار وہ ہیٹرک کرانی ہے قائد کی, ہو گئی. اب اگر طے ہوا ہے کہ چوتھی بار قائد کو لانا تو وہ بھی ہو جائے گا. اس کے باوجود یہ سب کچھ بڑا سموتھ لگ رہا ہے کہ بہت آرام سے یہ چیزیں اسی طرف جائیں گی اور جو خواہشات ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا. اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے مجھے کسی وقت ایسے ہی. مطلب جیسے آج جو ابھی عامر وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ وفد چلا گیا پی ٹی آئی کا مولانا سے ملنے, مطلب اتنے زیادہ جو جنگ کی صورتحال تھی نا دونوں میں, اسپیشلی عمران خان اور فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو, اور وہ کوئی انتخابی اتحاد کی بات بھی غالباً وہاں ہوئی ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے لیڈر سے پوچھ کے بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فری ہینڈ تو مطلب بظاہر دے دیا گیا, ہر چیز وہ ریورس بھی کر دی گئی جو سزائیں ہوئی تھیں
وہ ان وے تسلیم کر لیا گیا نا کہ غلط ہوا تھا, زیادتی کی تھی ہماری طرف سے. وہ کرنے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی ہے, آپ کو پتا ہے نا, وہ بلاول صاحب نے زرداری صاحب سے کہا تھا کہ ابا جی ہوں تسی نکلو نا, ہمارے لیے اچھا ماحول بنا دیں, تسی تے کہندے سو کہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ لیں یہ ذمہ داری اور جا کے بات کریں. اور پاسبل ہے زرداری صاحب کی 2-4 جگہ کو بات اچھی ہو بھی گئی ہو اور اس میں طے ہوا ہو کہ ٹھیک ہے جی وہ اچھا. اس کا پھر کیا وہ رزلٹ کیا آئے گا اس طرح کے الیکشن کا, کہ وہ پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ آ جائے گی, مطلب وہ کسی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوگی کہ وہ آرام سے انجوائے کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ ٹانگ کھینچنا چاہیں گے کھینچ دیں گے. تو بہرحال سسٹم تو چونکہ ہم نے ایسے ہی چلانا ہے, اور کل کوئی اور اس لائن میں لگا ہوگا کہ میں بھی میچ فکس کر کے آ جاؤں, تو جس کو موقع ملے گا میچ فکس کرنے کا وہ تو کرے گا, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کی اس کو ضرورت کیا ہے بس. جی عامر صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے پاس آ رہی ہے نا پی ٹی آئی, دونوں کو کیا کیا گالی نہیں دی, وہ دونوں یوز کریں گے اسے اچھی طرح اور اپنا اپنا سودا کے پی اور سندھ میں دوبارہ سیٹ کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ. آپ نے صدر کی بات کی, آرٹیکل 260 کے تحت وہ سروس آف پاکستان کا حصہ ہیں جس میں انہیں تا حیات پینشن ملنی ہے, اور وہ کسی جماعت میں نہیں جا سکتے آرٹیکل 17(2) کے تحت, لیکن وہ آرٹیکل 248 کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو چکے ہیں کہہ کہ میں اسی جماعت میں ہوں, میرا لیڈر وہی ہے. لیکن چونکہ یہاں آئین قانون پوچھتا کون ہے, صدر مملکت کی نوکری پکی ہے, جب تک نیا صدر نہیں آتا یا کچھ اور نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو وہ بیٹھے ہیں نوکری کر کے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا, انہیں پتا ہے کہ میں نے جانا تو باہر ہے نا وانے صدر سے, اور جو پارٹی چیئرمین ہے وہ اپنی ہمشیرہ کے ذریعے میسج کر چکے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی. بس کہانی اتنی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے اور اپنے اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے. جن لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے تھے کہ نواز شریف تو آئے گا ہی نہیں, ایاز صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ مل کے یہ بات کرتے تھے کہ وہ جس دن چاہے گا آ جائے گا, اسے لا نہیں سکتے. جب وہ کہتے تھے نا میں لندن سے پکڑ کے لاؤں گا, دیکھیں کہاں پکڑا ہوا بیٹھا آج کل, جس کو جو کہتا تھا پکڑ کے لاؤں گا. یہ ہوتی ہے نا جب آپ تکبر کا اظہار کرتے ہیں, اسحاق ڈار کے ساتھ بھی تو تکبر میں ہی ہوا نا ڈالر والی کہانی. یہ نہیں چلتی بات. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ راستہ بنانا چاہیے. سیاست اس چیز کا نام ہے, اس چیز کا نام نہیں ہے بڑھ کے بنائیں. داری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا تم نے 3 سال رہنا ہے, تو اگلے گھنٹے میں جناب وہ دبئی نکل گئے تھے اور جب تک اجازت نہیں ملی واپس ہی نہیں آ سکے. مطلب یہاں پہ جب کسی نے بڑک ماری ہے اس کے ساتھ ہوا بہت برا ہے. جب آپ اپنے لیے برا سوچتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ برا کرنا ہے, برا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. خان صاحب نے پورا کیا. اب جب میں کہتا ہوں مکافات عمل ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن سچ تو بولنا پڑے گا نا آپ کو. آپ کو اب اگر یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں نا, جو میں نے کہا ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی دونوں اپنا اپنا راستہ لے لیں گے پی ٹی آئی کو بٹھا کے, انہیں اپنے اپنے صوبے چاہیے کہ ہمیں راستہ ملنا چاہیے اقتدار کا. آج بھی مقتدرہ کو, عدلیہ کو, ان سب کو مل کے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے. تو پھر ایک راستہ وہ یہی ہے کہ ڈائیلاگ کر کے کچھ چیزوں پہ طے کر لیں اور الیکشن کرا دیں. الیکشن ہونے ہیں 2 نومبر کو جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے. میرے حساب کتاب میں سپریم کورٹ جو بات الیکشن کمیشن نے کہی ہے نا کہ ہم حلقہ بندیاں مکمل ہوتے ہی ڈیٹ دے دیں گے, کرینے کے آس یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ تاریخ کا اعلان کر دیں, یہاں سپریم کورٹ میں دے دیں, شیڈول آپ دے دیجئے گا 30 کے بعد. تو وہ پھر نہ حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہوں گے, نہ سٹے آئیں گے, اور آپ کو آئی ایم ایف کی شرط بھی پوری کرنی ہے. تو راستہ بن جائے گا. اللہ کرے کہ سب کی عقل ٹھکانے پہ رہے. صحیح. فیصل صاحب, جنوری نہیں تو 3 فروری یا 9 فروری یا مارچ. آپ مارچ بھی کہہ رہے تھے. نہیں میں نے مارچ نہیں کہا, میرے حساب کتاب میں تو بس یہی 2-3 اس میں ہوگا. اچھا, ہمیں تو اپنی بات یاد رہتی ہے, جس کا لالو کھیت سے تعلق ہے اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں کیا بولے گا. لیکن دعا آپ کے ساتھ وہ کل میں تجویز دے رہا تھا کہ وہ لے لیں, آپ عقاب لے لیں. اچھا, وہ تو آئی پی پی کو مل گیا سر. وہ اچھا مل گیا, اب کوئی اور دیکھ لیا جائے. نہیں, ایک ہے ابھی میرے نظر میں, فردوس عاشق عوان کو مل گیا. نہیں ایک ہے میری نظر میں ان کے لیے ایک انتخابی نشان. جی وہ جو پیرٹ رنگ ہے تو پیرٹ لے لیں. وہ جو 200-250 کبوتر اڑا کے ایک کبوتر میرے قائد کے ہاتھ پہ نہیں بٹھایا گیا تھا سر, میں وہاں تک وہ لے لیں. وہ کبوتر اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا, میں اس کو نہیں پکڑ سکتی. فیصل صاحب, نہیں پیرٹ رنگ ہے وہی لے لیں. وہ تو تبھی لوں نا عامر صاحب جب میں اس میں جانا بھی چاہوں تو.
میں اس دن بھی کہا میں خوش ہوں. آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بھی کل اسی دوڑ میں ہوں؟ میں نہیں بالکل چاہتا, میں نے تو کل بھی یہ کہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ ہیں. وہ اسی لاہور میں ہے نا, وہ کبوتر کسی گھر کے ہی ہوں گے نا, آپ کو منگوا دیتے ہیں, کیا ایشو ہے, آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ چلے کوشش کرتے ہیں نیکسٹ شو میں لے کے. آپ جو ہے نا کسی ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے. جی جی, انتخابی نشان کے بجائے فیصل کی بات رائج طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں. جی جی, اس طریقہ کار کو فالو کریں, انتخابی نشان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ جیت جائیں گی الیکشن. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تحریک انصاف فضل الرحمان کے خلاف بڑی گفتگو کرتی تھی, جتنی گفتگو فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہے وہ کیا کم تھی؟ یا جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کے بارے میں, مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا, اس کو کچھ کم ہوا تھا کہ اس سے کون سا دنیا کا ایسا الزام, کون سا مثلا اخلاقیات سے گرے ہوئے الزام لگائے؟ یہی کام تحریک انصاف نے کیا, اخلاقیات سے گرے ہوئے الزامات جو ہے عائد کیے. وہ تو ان کے لیڈر کے بارے میں عمران خان صاحب جس طرح گفتگو کرتے تھے اور جو تصدیق عامر نام رکھتے تھے, وہ بات صحیح ہے, عامر صاحب کی خود مکافات عمل کا وہ جو ہے شکار ہوئے. تو یہ تو پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ کسی اخلاقیات کی بنیادوں پہ نہیں کھڑی ہوئی, یہ منافقت کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ روز کی پالیسیوں کی بنیاد پہ کھڑی. اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ آج آپ کس کو کیا گالی دے رہے ہیں, کل جو ہے وہ آپ جو ہے کس کے ساتھ مل جائے. ہو سکتا ہے کہ کل ایسے حالات ہو جائے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں جو ہے وہ اتحاد ہو جائے. سب کچھ ممکن ہے, اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو ہے نا وہ ناممکن ہے. اچھا فروری میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس کو ہم اور آپ جو ہے الیکشن کا نام دیں گے, وہ ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی جانے. لیکن جو نظر آ رہا ہے, جو اب تک کی صورتحال ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ جو ہے نا مذاکرہ خیز الیکشن جو ہے وہ ثابت ہوگا. کیونکہ جس طرح مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی اس سے پہلے اس طرح مینج کرنے کی کوشش اس طرح نہیں کی گئی جس طرح جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے. مطلب جتنی اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی شاید اتنی اس موجودہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بھی اس طرح کی جو ہے نا مینجمنٹ نہیں کی. حمید گل صاحب جس طرح کام کرتے تھے, IDI بنا رہے تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے تھے, کردار کشی سے لے کے سارے کام کرتے تھے, لیکن اس وقت بھی جو ہے شاید اس طرح کی کوششیں نہیں کی گئی. لیکن اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر غلط بھی ہو رہا ہے, اگر اس کا پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا تو ہم اس غلط کو بھی تسلیم کرنے ہمیں کر لینا چاہیے, کیونکہ نہ صحیح کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہ غلط کا ہوتا ہے. کسی غلط سے اگر پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی بھی عمل سے, جی جی, کسی بھی طریقے کار سے, وہ غلط بھی صحیح ہے, الیکشن سے, تو غلط بھی ہمارے لیے صحیح ہے. ہم تو اس نہج پہ جا کے کھڑے ہو چکے ہیں نا, ہم بس یہ جو ہم سرنڈر کر جاتے ہیں نا فیصل صاحب, یہی غلط ہے, یہی غلط ہے. کیونکہ غلط چاہے اس سے فائدہ بھی ہو, ہمارے پیٹ میں نوالا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, پانی نہیں ہے, صحت نہیں ہے. جب الیکشن ہوں گے یہ کہے گا شفاف ترین الیکشن ہوئے ہیں. چلیں جی, یہ ذرا ریکارڈ میں رکھیے آج کی ڈیٹ والا شو. جی ابھی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں الیکشن کمیشن کیا بر وقت اور شفاف الیکشن منعقد کروا سکے گا, کیا یہ جو بڑے چیلنجز ہیں دو ان سے نمٹ سکے گا یا نہیں. حافظ طاہر صاحب, آپ کے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں تحفظات ہیں, الیکشن کمیشن کروا سکے گا آپ کے خیال میں شفاف انتخابات, اور خاص طور پر اب جو زیر بحث ہے کہ وقت پر انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کون سے وقت پہ؟ کوئی وقت ہے انتخابات کا؟ اپنے وقت پہ. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنا کچھ بھی کر لیں یہ انتخابات متنازع ترین انتخابات ہوں گے ہماری تاریخ کے. تو اس لیے اس پر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جی جی کہ اللہ کرے کہ جو کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن وہی سچ ہو, اور وقت پر انتخابات انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو سخت جان کو کہیں گے وہ پتہ کر کے بتا دیں. آپ نے ہمیں پہلے خبر دینی ہے سخت جان کی, کیونکہ ہم بریکنگ دیں گے آپ کے نام سے. ابھی وقت نہیں آیا, چلے جب وقت آئے گا انشاءاللہ بتا دیں. صحیح ہے جی. نوید صاحب دعا, پاکستان میں قانون اور آئین کی عملداری کہاں پہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آئین اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, لیکن جب کچھ لوگوں کو شرف قبولیت مل جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی برابر ہو جاتے ہیں قانون اور آئین کی نظر میں. صدر عارف علوی صاحب عمران خان کو اپنا لیڈر کہہ کے وہ تو جو ہے مرتکب ہو گئے, انہوں نے ایک غلط کام کیا. لیکن اس سے پہلے جو رفیق تارڑ صاحب تھے اور صدر ممنون صاحب تھے وہ تو میرے خیال میں
اپنے سارے ٹائم کے دوران ہی وہ نون لیگ کے زیادہ ممنون رہے انسٹیڈ آف یہ کہ وہ ریاست پاکستان کے ممنون ہوتے. تو قانون کی نظر میں تو کوئی برابر نہیں ہے. یہاں پہ اب بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جی کیا یہ اتنی ایمبیگوٹی کیوں ہے الیکشن کے بارے میں؟ تو یہ ایمبیگوٹی خود الیکشن کمیشن نے کریٹ کی ہے. آپ کا کام ہے صاف شفاف اور جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا. آپ کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے؟ کیوں آپ نے جو ہے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑا اور لوگوں کے لیے ایک میڈیا کی گیسنگ گیم آپ نے بنا دی کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ الیکشن کے اوپر ایمبیگوٹی اور شکوک و شبہات کا ذمہ دار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ہے. اگر وہ ایک ڈیٹ دے دیتے تو شاید یہ جو جتنی بھی گیسنگ گیم ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا اور کوئی بات کر رہا ہے یا باقی سیاسی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں تو شاید یہ نہ ہوتا. تو اس کا مرتکب تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن خود ہے. ساتھ میں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہ کیا جو ہے وہ ایک کریڈیبل الیکشن کروا پائیں گے. تو کریڈیبل الیکشن کیسے ہو پائے گا؟ آپ دیکھ لیں ایک طرف نواز شریف صاحب آتے ہیں, ان کے لیے عدالتوں سے جس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے, جتنا کوئکلی ریلیف دیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, عدالت ان کو چھوڑنے کا کہتی ہے اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے باہر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور جس طرح سے ان کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں, ایک کیس میں چھوٹتے ہیں دوسرے میں. تو یہ وقت تو نویز صاحب پی ایم ایل این پر بھی تھا, مجھے نہیں سمجھ یہ وقت تو پھر پی ایم ایل این پر بھی تھا, انہوں نے بھی یہی سب کچھ فیس کیا. وہ پاکستان میں نہیں تھا نا, وہ بھوٹان میں تھا. نہیں دیکھیں دعا دو غلط چیزیں مل کے ایک ٹھیک چیز نہیں بناتی. اگر 2013 کا الیکشن ہوا وہ اتنا, اگر ابھی کا یہ جو الیکشن ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, وہی ہوگا. 2013 کا جو الیکشن ہوا ہم نے دیکھا اس کے نتائج, اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے کیا, ہم نے اب جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوتا ہے. نہیں سر میں آ رہا ہوں, آپ سنیں, آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں نا. آپ وہ الیکشن شاید بھوٹان جو ہے سی, نہیں میں بھی مزہ ہی لے رہا ہوں, میں کہ شاید الیکشن بھوٹان میں ہوا تھا. جی نوید صاحب, ہاں 2013 کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل, سر 13 پہ آگے میں 18 پہ آؤں گا, پہلے 13 آئے گا. اور نہیں تسی 2013 کچھ ہوا, بھوٹان میں ہوا ہے, وہ پاکستان میں نہیں ہوا نا. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی جس سے ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوئی. پھر 2018 میں ایک اور لاڈلا لایا گیا, اور اس لاڈلے کو لانے کے نتیجے میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, پھر ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی. پھر اس لاڈلے کو ہٹا کے ایک اور کو شرف قبولیت دے کے لایا گیا پی ڈی ایم کو, اور پھر اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ الیکشن ہوگا اور اس طرح کی اس کی کریڈیبلٹی ہوگی کہ آپ کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے, دیکھیں اس دن انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آرسنسٹ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. جب کون سی لیول پلینگ فیلڈ, جب آپ خود ہی بیٹھ کے یہ الزام بھی لگائیں, آپ اس میں مجرم بھی ثابت کہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سزا بھی دے دیں, تو ایسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوگا میرے خیال میں اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے 2013 کا ہوا, 2018 کا ہوا, تو اسی طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور ملک جو ہے وہ سفر کرے گا. چلیں عامر صاحب جی چھوٹی سی بات, میں نے کہا وہ اصل میں نا شاید وہ جو ہے نا 9 مئی بھی بھوٹان میں ہوا تھا, جو آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ تھا, جی ایچ کیو پہ تھا, شاید وہ بھی بھوٹان میں تھا نا, کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر نے خود ہی الزام لگا دیا نا, ثابت بھی کر دیا. تو پاکستان میں تو ہوا نہیں, تو پھر تو ٹھیک بات ہے, پھر مسئلہ ہی کیا ہے. جی فیصل صاحب آپ بھی کوئی چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں, چھوٹی نہیں کرتے, یہ اہم بات کرتے ہیں. جی ایاز صاحب جاتے جاتے کچھ سیکنڈ سے, یہ آپ کے خیال میں ذمہ دار پھر الیکشن کمیشن ہے؟ سارے معاملات حل ہو گئے, طے ہو گئی ہیں چیزیں, دعا ویسے آج آپ نے کہا 2 معصوم سوال, تیسرا یہ کون طے کرتا ہے؟ مطلب عوام نے طے کرنا ہے؟ دیکھیں وہ آج ملاقات ہوئی ہے ہمارے نگران وزیر اعظم سے ڈونلڈ ڈو کی, تو وہ دیکھیں نا جب امریکہ ملتا ہے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں.
وہ جب امریکہ کہہ دیتا ہے ملاقات ہوتی ہے یہ کر لو تو اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو کہا گیا بالکل صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے, آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینی. آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ کل پاکستان جیت جائے گا, اور ٹیم کے ہمارے کوچ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس 6 ہی تو میچ جیتنے ہیں ہمیں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے. اور اب دیکھیے گا پھر میں پھر تو کال کر کے پوچھاں گا رزلٹ کی رہا ہے. چلیں جی, وقت بس ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.